बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंसीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर दहशत गर्दी सर उठा रही है। इस वक्त पाकिस्तान में एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम है, दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी के ख़दशात हैं वो बड़े संगीन हैं, संजीदा हैं। पिछले एक साल में हमने देखा कि पाकिस्तान में 506 वाक़यात दहशत गर्दी के हुए, जिसमें से 309 वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सूबा मुतासर हुआ दहशत गर्दी से 2022 में। और फिर जब से नया साल शुरू हुआ उसके बाद से भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो निशाना बनाया गया वो सिक्योरिटी फोर्सेस को बनाया गया। अगर सिर्फ 2022 की बात की जाए तो तकरीबन 282 अहलकार जो हैं हुकूमती और सिक्योरिटी इदारों के, वो शहीद हुए हैं, दहशत गर्दी का निशाना बने हैं। इसी तरीके से जो हम आम शहरियों की कुर्बानियों की बात करते हैं जब दहशत गर्दी का जिक्र करते हैं तो क्योंकि मार्च में 2022 में कूचा रसालदार जो शिया मसलक की मरकज़ी जामे मस्जिद है वहाँ पर जुमे की नमाज के दौरान खुदकुश हमला हुआ। 60 से ज़ायद नमाजी वहाँ पर जाँ बहक हुए, जिनमें 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल थे। एक एक घर से 3-3, 4-4 लोग जो हैं वो इस हमले का निशाना बने। तो एक तो इस साने को एक साल मुकम्मल हुआ है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पुलिस लाइंस में जो हाई सिक्योरिटी ज़ोन है वहाँ पर भी एक मस्जिद को अब निशाना बनाया गया है 2023 में, और 80 से ज़ायद अफराद वहाँ पर जाँ बहक हुए। तो जो ये कूचा रसालदार का वाक़या है उसके बाद से मुतासरीन मुसलसल ये मुतालबा करते रहे कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जाए जो हमें पता चले कि फैसिलिटेटर्स कौन थे, दहशत गर्दों को यहाँ पर कौन ले के आया, कैसे वो मस्जिद तक पहुँचे, उनके पास जो बारूद था, असलहा था, उनको किसने मुहैया किया, और उनके पास उनको जो एक्सेस मिल जाता है वो कैसे मुमकिन हुआ। क्योंकि इस हमले की जो ज़िम्मेदारी थी वो उस वक्त शिदत पसंद तंजीम जो नाम नहाद एक तंजीम है दौलत इस्लामिया, उसने कबूल की थी। और इस तरह की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो कबूल करने के मैसेजेस तो आ जाते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों ने जब दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू की उसके बाद से एक बहस शुरू हो गई कि पाकिस्तान की दहशत गर्दी से निपटने की पॉलिसी कहाँ पे नाकाम हुई है, और हम मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दी से जान क्यों नहीं छुड़ा लेते। क्योंकि हमने बड़े कामयाब 2 ऑपरेशन किए, ज़रब अज़ब भी किया, रद्दुल फ़साद भी किया, और उसके बाद एक बार फिर ऐसी सूरत हाल का पैदा होना यकीनन कहीं ना कहीं किसी नाकामी का पेश खैमा हो सकता है। और नाकामी की वजूहात क्या हैं, कुछ उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जो कूचा रसालदार के मुतासरीन हैं उनकी डिमांड्स हैं। उस वक्त की हुकूमत ने उनसे कुछ वादे किए थे, उनके साथ कुछ कमिटमेंट्स की थी, क्योंकि ये सिर्फ वो नमाजी नहीं थे जो शहीद हो गए इस हमले में, और जो पुलिस लाइंस का जो हमला था उसमें जो नमाजी शहीद हुए सिर्फ वो शोदा नहीं हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, कहीं पे सिर्फ एक कमाने वाला शख्स है वो चला गया दुनिया से। तो रियासत ने इन मुतासरीन को कैसे लुक आफ्टर करना, ये बड़ा अहम सवाल है। अगर रियासत इन मुतासरीन तक बार बार नहीं जाएगी, उनके ज़ख्मों पर मरहम नहीं रखेगी, तो एक गुस्सा भी होगा, मायूसी भी होगी। और मेरी मुतासरीन की बहुत सारी फैमिली से बात हुई, कूचा रसालदार के मुतासरीन 1 साल से मुंतज़िर हैं कि उनको पता चले कि उनके प्यारों को क्यों मारा गया है, किसने मारा है, और वो एक जुडिशल इंक्वायरी की बार बार डिमांड करते हैं। तो आज ये सारा मामला आपके सामने रखेंगे। कुछ और मुतालबात हैं वो क्या हैं, अब हुकूमत बदल चुकी है, मौजूदा हुकूमत क्या कर सकती है, और जो पेशावर शहर है जिसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। रियासत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर अपनी सोच में इन शहदा की जो फैमिलीज़ हैं, लवाकिन हैं, उनके साथ कैसा रवैया, कैसा बर्ताव रखना चाहिए। तो मैंने आज दावत दी है जी समर बिलोर साहिबा को, जो कि रहनुमा हैं अवामी नेशनल पार्टी की और ख़ुद विक्टिम हैं दहशत गर्दी की। इन्होंने अपने शौहर को दहशत गर्द हमले में खोया, और बिलोर फैमिली ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में। तो समर साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी बैरिस्टर मोहम्मद सैफ अली साहब, जो कि साबिक़ हुकूमत के तर्जुमान थे खैबर पख्तूनख्वा में, PTI के सीनियर रहनुमा हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुज़फ़्फ़र अली अख़ुंज़ादा साहब, जो कि जो शहदा फोरम है उसके सेक्रेटरी भी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। तो हम आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुज़फ़्फ़र साहब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ। 1 साल गुजर गया है और जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा आज भी आप लोग कर रहे हैं। जब ये सानिया हुआ था उस वक्त भी ऐसी बात की गई थी, तो क्यों आपके ख्याल में नहीं हो सकी जुडिशल इंक्वायरी? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपने
مجھے نہیں بلکہ شہداء جتنے بھی ہیں سب کو ایک عزت دی، ان کے خاندانوں کو، ان کے گھروں کو۔ میں سب سے پہلے شہید سمر بلوریا کے جو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے خاندان کا پشاور پہ بڑا احسان ہے۔ میں ذاتی طور پہ بھی ان کی فیملی کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ سیاسی رہنما اور کارکن کے علاوہ بھی یہ پشاور سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں بیرسٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میں جی اس وقت اس حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، یقیناً پشاور کے مومنین نے، پشاور کے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں نے اس وقت جس طریقے سے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ دکھ درد میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے بھرپور طریقے سے اس ایونٹ کو، اس حادثے کو پرامن طور پہ ادا کرنے میں ہمارا ساتھ دیا۔ لیکن ہم روز اول سے یہ کہہ رہے تھے، جس دن یہ ہائی افیشل جب آئے تھے تعزیت کے لیے، تو ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، لیکن میں نہیں معلوم ہو سکا کہ اگر ذرا سا آپ پچھلے تناظر میں چلے جائیں 1985 سے، اور پھر 1985 سے 2000 تک، اور پھر 2000 سے 2011 تک 12 تک مسلسل جو یہ پشاور میں دہشت گردی ہوئی، میں تو ریکارڈ کی بنیاد پہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جو بھی چاہے میں ہر وقت پیش کر سکتا ہوں، کہ 107 افراد پشاور میں ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوئے۔ 100 سے میرے خیال میں 14 یا 15 افراد خود کش بم دھماکوں میں شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی کئی مسنگ پرسن ہیں۔ کسی کا صوبہ سرحد کے حوالے سے آج تک کوئی ثواب نہیں ہو سکا۔ مسلسل ان اداروں کو، ان لوگوں کو خطوط لکھتے رہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کرے، آخر ہمیں کس جرم میں مارا جا رہا ہے، لیکن کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ بہرحال اس سے آگے جب آئیں تو جب یہ دھماکہ ہوا تو ہمارا اس وقت بھی مطالبہ تھا کہ یہ کیوں ہوا، لیکن اس طرف توجہ نہیں دی گئی۔ ہمارا بنیادی یہ تھا کہ بھائی جامع مسجد کی سیکیورٹی جو تھی وہ صحیح طریقے سے نہیں کی گئی۔ اگر جامع مسجد کی سیکیورٹی صحیح طریقے سے بھی کی جاتی تو یہ پولیس لائن کا بم دھماکہ نہ ہوتا۔ یہی سوال ہے کہ آپ اگر دیکھیں ذرا پچھلے جائیں تو یہ چلے جائیں اور پاڑا چنار، ہنگور، اس جو ٹھیک چیزوں ہے، کو چھوڑ دیں، آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں چلے جائیں۔ میرا ایک سوال بھی ہے نا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جائیں تو مسلسل لوگ مارے جا رہے ہیں، یعنی جنوری سے لے کے آج تک آپ اندازہ کریں کہ ہر مکتب فکر کا مسلمان مارا جا رہا ہے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان سے 30 میل کے فاصلے پر بکر ہے، وہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب کے لیے آپ کہہ المیہ رہے ہیں ہے۔ کہ یہ تو ظاہر ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ کچھ خاص اگر کوئی ایجنڈا ہے اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کا تو دیکھیں جی ٹھیک ہے، میں اس کی طرف واپس آؤں گی۔ میں ذرا سینیٹر صاحب کو پہلے گفتگو میں شامل کر لوں۔ مظفر صاحب، آپ سے میں واپس گفتگو اسی نقطے سے جوڑوں گی جس نقطے پہ میں نے قطع کلامی کی ہے۔ سینیٹر صاحب، کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جب یہ حادثہ ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، آپ کے سی ایم نے اس وقت کافی کمٹمنٹس بھی کی تھیں، اور جو متاثرین ہیں وہ مسلسل ایک ہی مطالبہ کر رہے تھے کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور فیسیلیٹیٹرز کا پتہ لگنا چاہیے۔ تو بتائیے کہ کیا اس میں دشواری تھی، کوئی مشکل تھی کہ یہ نہیں ہو پایا؟ دیکھیں، جہاں تک انکوائری کا تعلق ہے اس وقت اس پر اقدامات کیے گئے تھے، اور انکوائری تو کیا وہ جو ٹریس ہو گئے تھے لوگ جنہوں نے، جو اس کے اعلی کار تھے جنہوں نے سہولت فراہم کی تھی، اور جو ایکچوئل پرپیٹریٹرز تھے جنہوں نے اس کارروائی میں حصہ لیا تھا، سب کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی تھی، اور یہ بھی سب کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا تعلق کس پرٹیکولر دہشت گرد تنظیم سے ہے۔ یہ سب کچھ تو خیر اس وقت ہو گیا تھا۔ انکوائری کا جہاں تک تعلق ہے تو جوڈیشل انکوائری یقیناً ضروری بھی ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں حکومتوں کی ثوابدید ہوتی ہے کہ اگر وہ جوڈیشل انکوائری نہ کروانا چاہیں اور ایڈمنسٹریٹو انکوائری کر کے ملزمان کا پتہ لگا سکے تو اٹ از آل دا مور گڈ۔ مطلب اس میں کوئی ایز سچ وہ نہیں ہوتا کہ جوڈیشل انکوائری میں انصاف ہوتا ہے اور دوسری انکوائری میں نہیں ہوتا۔ اس میں تو تقریباً ہر چیز جو ہے، جو محرکات تھے، جو پلانرز تھے اور جو ایگزیکیوشنرز تھے، سب کا پتہ چل گیا تھا اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا گیا ہے۔ ہاں، البتہ اس میں کچھ لوگ پاکستان میں موجود نہیں تھے، افغانستان میں تھے،
یہ عبد الولی خراسانی گروپ نے کیا تھا، جو تحریک طالبان سے ایک الگ سپلنٹر گروپ ہے. اسی گروپ نے کچھ عرصے کے بعد جب یہ پشاور پولیس لائنز کا دھماکہ ہوا تو اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کی تھی. تو یہ تو ہر چیز بالکل کلیئر ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے محرکات کا اور ایگزیکیوشنرز کا. رہ گئی بات کمپنسیشن کی، تو بالکل اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو لوگ تھے شہید جو ہوئے تھے، جو زخمی تھے، اور ان کے لاوعین کے لیے پیکیجز کا اعلان کیا تھا. اس میں سے خاصی رقم جو ہے وہ مختص بھی کی گئی تھی اور مختلف مدوں میں وہ فیسیلیٹیشن ہو چکی ہے. اب میرے پاس ایگزیکٹ رائٹ ناؤ تو وہ فگرز نہیں ہیں، کیونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا تھا اس سارے معاملے کو کہ کتنے لوگوں کو کتنے پیسے ملے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ رہ گئے ہوں، یہ میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیپسز ہو جاتی ہیں، لیکن باہر صورت وہ جو کچھ بھی اس وقت وہ ٹیررزم کے جو وکٹمز ہوتے ہیں، شکار لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے جو قانون تھا اس کے مطابق وزیر اعلیٰ نے بلکہ اس سے زیادہ کر کے پیکیجز کا اعلان کیا تھا. اور اس وقت اہل تشیع کا ایک نمائندہ وفد بھی جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا، جس کی کئی ملاقاتیں میرے ساتھ بھی ہوئی تھیں اور وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ہوئی تھیں، اور ان کی مکمل تسلی ہم نے کر دی تھی وہاں پہ. اب اگر اس میں کچھ لیکوناز ہو گئے ہوں یا کوئی لوپ ہولز رہ گئے ہوں تو اس کے بارے میں ابھی فی الحال چونکہ انفارم نہیں ہوں، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میں مظفر صاحب سے اور سمر صاحبہ سے پوچھوں گی، لیکن وہ جو سیکیورٹی ہے کہ آپ نے ان حادثات کو روکنا کیسے، میں اس کی طرف واپس آؤں گی. بیرسٹر صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ اس کے لیے کوئی SOPs بنے، کیونکہ ایک اور حادثہ آپ دیکھیے کہ پولیس لائنز میں ہوا. سمر، ایک تو ظاہر ہے ایک مسجد تھی، بازار تھا بہت تنگ، لوگ کہتے ہیں کہ ایسی رش والی جگہ، جمعے کی نماز کا وقت تھا، لیکن اس سے پہلے بھی سیکیورٹی الرٹس تھے اور وہاں پہ سیکیورٹی نہیں تھی، اور پھر اب ایک بالکل ہائی سیکیورٹی زون کے اندر پولیس لائنز کی مسجد میں ایک ویسا ہی حملہ. تو سنس آپ بہت کلوزلی اس سارے معاملے کو دیکھتی بھی ہیں، آپ کا تعلق بھی اس علاقے سے ہے، کہ اب کیا کہتی ہیں کہ یہ جو سیکیورٹی کی انفارمیشن ہوتی ہے انٹیلیجنس کی، اس کو فار گرانٹڈ لیا جاتا ہے، یا مسئلہ کیا ہے، یا پولیس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، پرابلم کیا ہے؟ تنزیلہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ایک پشاور کا جو ایک بہت بڑا سانحہ تھا کوچہ رسالدار کا، اس کی پہلی برسی پہ آپ نے اس ٹاپک کو چھیڑا ہے. یہ ایک بہت دل خروش واقعہ تھا، اور کیونکہ یہ پشاور کے قدیمی شہر دل میں یہ واقعہ ہوا تھا، جہاں پہ تنگ گلیاں ہیں، وہاں پہ ریسکیو کا کام کیری آؤٹ کرنا، ایمبیولنسز کا پہنچنا، ریسکیو ٹیموں کا پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اور جیسے خنزادہ صاحب نے کہا تھا، وہاں پہ ساری کمیونٹی نے بڑا ہیلپ کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی بہت ساری شہادتیں ہو گئیں، اس میں بچوں کی جانیں بھی گئیں، ایک گھر سے 5 افراد بھی شہید ہوئے، ایسی بھی فیملی کو میں جانتی ہوں. سو آل اینڈ آل ویری ٹریجک. جو بیرسٹر صاحب نے بات کی، ان کو میں ابھی آپ کے پروگرام سے آنے سے پہلے بھی جو شہداء کے کچھ بڑے تھے ان کے ساتھ ان ٹچ تھی. آئی تھنک فائنینشیل کمپنسیشن کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. آئی تھنک وہ گورنمنٹ نے، جو ایکس گورنمنٹ تھی، انہوں نے اپنا وہ کمٹمنٹ پوری کر لی ہے. اچھا. لیکن جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور جو وہ بچے رہ گئے ہیں، جو یتیم رہ گئی ہیں، بیوائیں رہ گئی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ آپ کو پتہ ہے، اب کیونکہ I was not part of the government, I'm not aware of the exact figures، لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو مجھ سمیت باقی ساری جو فیملیز تھیں اور جو ویڈوز تھیں، 5 لاکھ کا اماؤنٹ ان کو دیا گیا. تو ہم آج دن تک، اور میں فلور آف دا ہاؤس تک یہ کہتی رہی کہ جی ہمیں جوڈیشل انکوائری چاہیے، ہمیں جوڈیشل انکوائری چاہیے، لیکن ہمیں جوڈیشل انکوائری ملی نہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں جی، اور بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. مظفر صاحب، اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ ابھی اس وقت آپ لوگ، ظاہر ہے ایک پورا سال ہو گیا اور پہلی برسی ہے ان شہداء کی، اور ان فیملیز کے لیے تو جیسے سمر کہہ رہی ہیں کہ جب تک کلوئر نہیں ہے تو ان کا صدمہ اور ان کا دکھ ایسے ہی تازہ رہنا ہے جتنے مرضی سال گزر جائیں. تو ڈیمانڈز آپ کی میں دیکھ رہی تھی
کہ اس میں آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی، پھر مسجد کی دوبارہ سے تعمیر کا معاملہ بھی ہے، تو کیا کیا ایسی ڈیمانڈز ہیں جو آپ چاہیں گے کہ سمر صاحبہ بھی ہیں، بیرسٹر صاحب بھی ہیں، ہمارے دیکھنے والے بھی ہیں، کسی کے توسط سے یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس تک آپ کی بات میں پہنچا سکوں؟ بس سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ روز اول سے ہم نے تمام اداروں کو، اس ملک کے وزیر اعظم سے لے کے ایک اسسٹنٹ کمشنر پشاور تک، سب کو وہ 14 ڈیمانڈ بھی بھیجے. خود بیرسٹر سیف کے نام پہ میرے پاس رسیدیں پڑی ہوئی ہیں، میں نے لیٹر بھیجے، وزیر اعلیٰ کے نام پہ بھیجے. یہ ساری چیزیں کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، ہمیں مشکلات ہیں، یہ 14 نکات ہیں، اس پہ بیٹھ کے ہم سے بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا نمائندہ وقت ملا تھا، ان میں تو شہداء کے کوئی وارث نہیں تھے، وہ تو ان کے من پسند لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہاں میں ہاں کی اور وہ بات طے ہوگی. ہمارا تو مطالبہ یہ تھا کہ بی بی جس کا وکٹم ہے، جو شہید کے وارث ہے، حق تو ان کو پہنچتا ہے. ہم شہید کے وارث ہیں، میرے گھر سے 3 شہید ہوئے، میرے بھتیجے، اور میری جگہ پہ اگر کوئی اور جا کے کوئی فیصلے کرے تو وہ تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. ایسی بات نہیں ہو سکتی. ہمارے وہ 14 نکات تھے جس میں لکھا تھا کہ شہداء کے بچوں کو ملازمتیں دی جائیں، شہداء کے جو ابھی ان کے کیمیکلز، ان کی جو ویپن رپورٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ جو بارود استعمال کیا گیا وہ انتہائی حساس تھا. لوگوں کے زخم اب تک ہیں جن کے بدن میں چھرے ہیں، گلے پہ چھرے پڑے ہوئے ہیں، آنکھ میں چھرے لگے ہوئے ہیں، بیک بون پہ چھرے پڑے ہوئے ہیں. ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے DHO کی بنیاد پر، جو ہر 3 مہینے کے بعد ان کا علاج کرے. اچھا، میرا جو بنیادی مقصد تھا سیف صاحب وہ یہ تھا کہ ریاست کی جو مشینری، آپ کی کل حکومت تھی، آج آپ کی حکومت نہیں ہے، لیکن کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر کہ حکومتیں آنے جانے سے مسائل پیدا نہ ہوں. جیسے بھی سمر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو ڈیمانڈ تھی کہ اس شہر میں سیکیورٹی کی کیا چیزیں ہونی چاہیے، وہ نہیں پوری ہوئی. اور ظاہر ہے ینگ بچوں کو تو یہ خوف ہوگا کہ ہم مسجد تک میں نہیں جا سکتے، چاہے وہ پولیس لائنز کی مسجد ہو، چاہے کوچہ رسالدار کی ہو. تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ایک نیشنل ایکشن پلان بھی ہم نے بنایا، لیکن ہم ہر چیز میں سے، مطلب میرا جو زیادہ کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نکل جاتے ہیں، ری ایکٹیو چیزیں کرتے ہیں اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں. یہ تو تنزیلہ ہمارے گورننس سسٹم کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم ری ایکٹیو ہوتے ہیں، ہم ریسپانسو نہیں ہوتے، ہماری لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہوتی، ہم رد عمل میں اقدامات کرتے ہیں. یہ تو ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے. اب اس کا کیا کریں؟ تو سسٹمک بیماری ہے، یقیناً اس کا علاج چاہیے اور ہونا بھی چاہیے. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے اور اس کے لیے سیکیورٹی کا تعلق ہے، دیکھیں ایک بات تو میں آپ کے پروگرام میں بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی ملک میں، چاہے ترقی یافتہ ممالک ہوں چاہے ہمارا پاکستان ہو، یہ دعویٰ کرے کہ وہ ایسے اقدامات کر لے گا کہ جس کے نتیجے میں دہشت گردی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک یوٹوپین دنیا میں رہنے والی بات ہے. یہ حقیقت میں ایسا ہو نہیں سکتا. ٹیررزم دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کا اس وقت مسئلہ ہے. اسرائیل جیسا طاقتور ملک، امریکہ جیسے ملک میں ہوا، یہ ہوگا، لیکن یقیناً اقدامات کر کے اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے. اب حکومت نے کیا کیا؟ جہاں تک ہماری حکومت کا تعلق ہے، صوبائی حکومت، صوبائی لیول پہ اقدامات ہوئے ہیں، اور میں ان اقدامات کی ایک ثبوت کے طور پہ یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ لاسٹ ایئر صرف ہمارے تقریباً کوئی 125-130 کے قریب پولیس اہلکار صرف شہید ہوئے، اور وہ ان دہشت گردوں کے ساتھ ایکٹیو مقابلوں میں شہید ہوئے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے اتنے اہلکار شہید ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی کارروائیاں اور دہشت گردی کی مدافعت اور روک تھام کے لیے یکسوئی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اقدامات ہو رہے تھے، اسی لیے یہ شہادتیں ہوئی ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے خاص طور پر عبادت گاہوں کا، دیکھیں عبادت گاہوں کے لیے ایک جامع سیکیورٹی پلان ہے، اس پر عمل بھی ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ مدارس کے جو مسجدیں ہیں ان کے اپنے لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ویجیلنٹ رہیں، اپنے گارڈ دیں، اور پولیس بھی ہوتی ہے، ہر مسجد کے باہر پولیس ہوتی ہے. لیکن پھر بھی یہ ایک ناممکن سی بات ہے، اس کو میں بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی ہم نے مکمل طور پہ 100% سیکیورٹی انشور کرنی ہے، تو وہ اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ دہشت گردی کمیٹڈ ہیں. جو شخص خودکشی کے لیے آتا ہے
اس کو ٹھیک ہے. روکنا. میں ذرا اس پوائنٹ پہ سمر سے پوچھ لوں. سمر، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں نے بھی حکومت کی ہے خیبر پختونخوا میں، اور سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ فول پروف ایک سیکیورٹی کا نظام دے دیں، لیکن ہے جو نظام وہ کافی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ بات تو میں ایگری کروں گی سینیٹر صاحب کی کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ، فول پروف ہو نہیں سکتا. جائز بات کرنی چاہیے، ناجائز بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن دیکھیں پرائیورٹائز ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں ہیومن لائف کو. اور پشاور تو ایسا شہر ہے جو بہت زیادہ ہر گلی میں، ہر محلے میں ایک ایسے لوگ ہوں گے کہ یا وہ کسی شہید کی فیملی سے ہیں، یا کسی غازی کی فیملی سے ہیں، یا کسی انجرڈ کی فیملی سے ہیں. اٹس اے سٹی آف شیٹرڈ پیپل. اخندزادہ صاحب کا جو غصہ ہے، یہ غصہ میں نے پرسنلی فیس کیا ہے جی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی جب شہادت ہوئی تھی اس دھماکے میں 24 اور لوگ شہید ہوئے تھے. ان کی ڈیمانڈز آج تک انفلفلڈ رہ گئی. ہم نے اس بات پہ صبر شکر کر لیا کہ وہ لال ٹوپیاں پہننے والے عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز تھے، تو شاید ان کی فیوچر یا ان کی بچوں کی تعلیم یا ان کے لیے کسی جاب کی تحفظ یہ حکومت وقت کے لیے ضروری نہیں تھا. لیکن یہ تو مکسڈ ایک طبقہ فکر کے لوگ تھے، ہر طبقے سے یہ لوگ وہ چاہتے تھے. لوگوں میں ایک غصہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. پشاور میں جو بیرسٹر صاحب کی حکومت تھی، اس میں ان کو میں نہیں کلپیبل سمجھتی، جو ان کے چیف منسٹر تھے، فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے پشاور میں 2 میگا پروجیکٹس کے اوپر کام کیا ہے، وچ از 2 اسٹیڈیمز. ایک ارباب نیاز اسٹیڈیم اور ایک حیات آباد میں ایک نیا اسٹیڈیم کنسٹرکٹ ہو رہا ہے. اس کے اوپر اربوں روپے لگے ہیں. ان اربوں روپوں کے اگر ہماری گلیوں میں کیمرے لگ جاتے، سیف سٹی پشاور پروجیکٹ کو پرائیورٹائز کیا جاتا. اگر سیفٹی نہیں ہوگی تو ان اسٹیڈیم میں میچز کھیلنے کوئی نہیں آئے گا. اور ایکس جو ہمارے پی سی بی کے چیف تھے رمیز راجہ صاحب، انہوں نے تو یہ بات کھل کے ایک انٹرویو میں کر بھی دی تھی. دیکھیے جی، جو پولیس والے ڈیوٹی پہ تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں، انہوں نے بھی بریولی مقابلہ کیا. لیکن ایک آدمی نہیں مقابلہ کر سکتا. پولیس کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں. جب ہماری مسجدیں ہی سیف نہیں ہیں، ہمارے بچوں کے اسکول سیف نہیں ہے، تو اس کے بعد ہم کس جگہ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے؟ لیکن اگر سب سے پہلے پولیس کی نفری کو انکریز کرنا چاہیے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے. ان کے پاس پشاور میں آؤٹ سکرٹس میں 2 دفعہ، ایک خیبر میں اور ایک پشاور کے آؤٹ سکرٹس میں پولیس سٹیشنز کے اوپر حملہ ہوا ہے. جو حملہ آور تھے ان کے پاس زیادہ جدید گنز، نائٹ ویژن گوگلز، وہ ساری چیزیں تھیں جو ہمارے پولیس والوں کے ساتھ نہیں تھی. وہ تو بہادری کے ساتھ، اپنے جرأت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن آخر کب تک لوگوں کو اس طرح ہم دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑیں گے؟ جی وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے یہاں سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی حل کی طرف کوئی ہم مدد کر سکیں کسی کی بھی، اس لیے ہی آپ کو بھی دعوت دی ہے، سمر صاحبہ کو بھی، سینیٹر صاحب کو بھی، اسی لیے زحمت دی کہ آئیں. تو بتائیے کہ اب جو رہ گئے ہیں نکات، کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ فائنینشیل کمپنسیشن والا چیپٹر کلوز ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے ہیں جن کو نوکریاں نہیں ملی، تو کس کے پاس جایا جائے، کس کو کہا جائے؟ ابھی کی حکومت کر سکتی ہے، مرکزی حکومت کر سکتی ہے؟ میں اسی لیے گزارش کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. یہ تو جو لوگ اس حادثے سے یا اس سے پہلے جو اس سے متاثر ہوئے ہیں، تو میں چونکہ ان لوگوں سے ہوں، ان فیملی سے ہوں، مجھے پتہ ہے کہ غریب کا یا جو شہید ہے ان کی فیملی کے کیا جذبات ہیں. جو بیرسٹر صاحب نے ٹھیک ہے، وہ ان کی حکومت کے ترجمان تھے، رہ سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پرسنلی اپنے نمائندے بھیجیں. میں ٹی وی پہ ان لوگوں کے نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، فیملیز کے، کہ جن کو ابھی تک پیسے نہیں ملے. میں ان زخمیوں کے نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، مناسب نہیں ہے، ان کی عزت نفس کی توہین ہوتی ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ان کے گھروں میں لے جا سکتا ہوں. ابھی بھی جو ان کی اب یہ حکومت میں ہیں اور جو جن لوگوں کو پیکج نہیں ملے، ایک آدمی ایسا ہے جو گلگت بلتستان کا ہے، کمشنر پشاور خطوط چیف سیکرٹری بلتستان کو لکھتے ہیں کہ ان کو آپ پیسے دیں. 5 آدمی افغان مہاجرین ہیں، ان کو پیسے نہیں دیے گئے، حالانکہ وہ خانہ خدا میں شہید ہوئے، ان کو آج تک پیسے نہیں ملے. اب ان کو کون پیسے دے گا؟
اسی طرح 2 بینک کے ملازم ہیں، ان پہ غور نہیں دی گئی، ان کو آج تک پیسے نہیں دیے گئے، وہ کہتے ہیں آپ کو بینک دے گا، اب بینک دے گا یا یہ دے گا تو شہداء کی فیملی تو لٹک گئی نا درمیان میں. اب تو کھانے اس پکانے کا حل کیا اغوام ہے مارکیٹ اخونزادہ صاحب؟ اس کا حل بھی بتائیں کہ اب ظاہر ہے وہ حکومت جا چکی ہے، اب ایک اور سیٹ اپ ہے، تو اب آپ کے خیال میں کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ میں سینیٹر صاحب سے اور سمر صاحبہ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو آپ کے گریونسز ہیں ان کے اوپر یہ بتائیں کہ کون کرے گا، لیکن آپ بھی بتائیں کون کرے گا. میرا بنیادی سوال یہی تھا ان تمام مسائل کا حل کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اور ان کے پاس جو ثبوت ہیں جیسا کہ بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں وہ کورٹ میں لے آئیں. اگر کورٹ ان کو تسلیم کرتی ہے تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے، اور اگر کورٹ اس کو تسلیم نہیں کرے گی تو بیچ میں کچھ ہے جس کی پردے داری ہے، تو جوڈیشل کمیشن بنا دیں. ان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہمارے مسائل کا حل ہو، ہمیں پتہ لگے ہمیں کس نے مارا ہے. تو ٹھیک ہے. اب یہ جب ہم شہید بھی ہو جاتے ہیں، بچے بھی یتیم ہو جاتے ہیں، گھر بھی ویران ہو جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ جوڈیشل آئندہ کے لیے دیکھیں، اگر آپ جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو ٹھیک ہے، یہ پولیس لائن کی مسجد میں جو شہید ہوئے ان کا کیا بندہ، بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا بھی تفصیل بنے گا. مسائل بالکل کا حل جی. جوڈیشل میں کمیشن سینیٹر ابھی بھی. صاحب آپ سے کنکلوڈنگ ریمارکس چاہوں گی. آپ نے مظفر صاحب کی بات سنی، وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جن کی شاید امداد نہیں ہوئی اور مختلف جگہوں پہ ان کو ریفر کیا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے آپ مجھ سے بہتر اس نظام کو سمجھتے ہیں، اب یہ ایک حکومت جا چکی ہے آپ کی، لیکن ایک سیٹ اپ ہے، تو اب آپ کے خیال میں کون ہے جس کے سامنے یہ تمام باتیں رکھی جائیں اور کہا جائے بھائی کی جو رہ گیا ہے وہ آپ کر دیں، جو اس وقت کی حکومت اس نے جو کیا اب اس کو آگے آپ لوگ چلائیں؟ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں آپ؟ اور یہ جو پھر دوبارہ سے دہشت گردی کی لہر آ رہی ہے، اس پہ آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی، جو سمر بی بی کہہ رہی ہیں کہ جو نرم گرم والی پالیسی ہے اس سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے، یا تو ان کو دشمن سمجھ لیا جائے ریاست کا، تو ایک ہی آواز میں اگر یہ سمجھا جائے تمام جماعتوں کی طرف سے، تمام حلقوں کی طرف سے، تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کے خیال میں؟ جہاں تک آپ کے سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے، دیکھیں یہ حکومت کی کمٹمنٹ تھی، چاہے وہ گزشتہ حکومت ہو، موجودہ حکومت ہو، حکومت کی کمٹمنٹ حکومت ہی کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. اگر اس کمٹمنٹ کو آنر نہیں کیا گیا یا اس میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے تو میں نے جیسے میں 2-3 مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کی جو مانیٹرنگ میکانزم تھا وہ منسٹری آف جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس تھا، کیونکہ یہ ہوم کا مسئلہ ہے. ان کو میں آپ کے توسط سے یہی کہوں گا کہ یہ ڈیٹا دیں، وہاں پہ چلے جائیں، ان کے ساتھ بات کریں. وہ بالکل جو پچھلی گورنمنٹ کی کمٹمنٹ تھی یہ حکومت بھی اس کو آنر کرے گی، لیکن یہ چیزیں ریکارڈ پہ لے ہیں گورنمنٹ کے. اور اگر فرض کریں وہاں سے کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر دوسرا طریقہ مجبوری میں پھر یہی ہے کہ عدالت میں جائیں، عدالت سے آرڈر لے کر آئیں کہ یہ کمپنسیشن حکومت نے اس کا اعلان کیا تھا، یہ وعدے کیے تھے، نہیں پورے ہو رہے تو حکومت کو آرڈر کیا جائے، تو عدالت کی طرف سے آرڈر آ جائے گا. اس وقت تو اس میں یہی ہو سکتا ہے. اور آخری مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو میں نے بتایا جو ڈیلیگیشن ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتا تھا نمائندہ، ان کے ساتھ میری کوئی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ حکومت ہماری جانے سے ان کے ساتھ میری اپنی ملاقات ہوئی تھی. ایک بار پھر ہم نے سارا سب کچھ سروے کیا تھا اور اس وقت ہم نے کچھ ایشوز پر نئے، مثلا حیات آباد کی ایک مسجد ہے جو اس سے پہلے دھماکے میں خراب ہوئی تھی اور اس کی کمپنسیشن کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب سے پھر ہم نے ان کنٹینیویشن آف آل دس ہم نے یہ بات کی تھی. تو مجھے یاد پڑتا ہے یہ سب کچھ ہم کرتے رہے ہیں، لیکن اگر کچھ رہ بھی گیا ہے تو بالکل یہ 2 راستے ہیں کہ یا تو حکومت کو ڈائریکٹ ایکسیس کیا جائے اور یا پھر جوڈیشری کے ذریعے ان کو آرڈر کروایا جائے. جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے، دیکھیں بالکل نرم اور گرم کا کوئی ایشو نہیں ہے. دہشت گردی ہے، اس کا مقابلہ سنجیدگی سے ہونا چاہیے اور اس میں صرف ایک ہی فیکٹر کو مد نظر رکھنا چاہیے اور وہ ہے اوور آل قومی سلامتی، نیشنل سیکیورٹی کا جو ڈائمنشن ہے اس کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے. ہمارے ملک کی سیکیورٹی سلامتی کی جس میں جو بھی اقدام کرنے پڑے اس کے لیے، چاہے جنگ ہو، چاہے وہ بات چیت ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ ہمیں کرنا ہے اور ہم نے ملک کی سیکیورٹی کو کمپرومائز نہیں کرنا. جہاں تک اوور آل کنسنسس کا تعلق ہے، میرے خیال میں پاکستان میں شاید کوئی بھی سیاسی پارٹی ایسی نہیں ہے جو اس بات پہ کلیئر نہ ہو کہ دہشت گردی کے خلاف ہم نے آخری حد تک جانا ہے اور ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. میرے خیال میں اس میں تو کمٹمنٹ میں کوئی فرق کسی کا بھی نہیں ہے. کوئی بھی ان کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ یا دہشت گردوں کے ساتھ کوئی خفیہ رابطے یا کوئی ڈیل نہیں کر رہا. کنکلوڈنگ ریمارکس. خمیازہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی پولیس اور خیبر پختونخوا کی نہتی عوام بھگت رہی ہے، اور آئی تھنک یہ اتنی لائٹ بات نہیں ہے جتنی بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. اس چیز کے اتنے فار ریچنگ
کانسیکوینسز ہیں. ہمارا آلریڈی جو ہمارا افغانستان کے ساتھ ایشو ہے وہ اتنا ایک کمپلیکیٹڈ ہسٹورک ٹینس قسم کا ایک ایشو ہے. ہمارا بارڈر بہت پورس ہے, لوگوں کو ہم نہیں آئیڈینٹیفائی کر. ہم پاکستان میں اپنی شکل اور قد کاٹ سے زیادہ ایزیلی آئیڈینٹیفائیبل ہیں, لیکن وہ لوگ یا ہم ادھر آتے ہیں تو وہ ہمارے بیچ میں بالکل نہیں پتہ چل سکتے. تو آسان بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب کسی چیز کی کنکلوژن نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سہولت کار افغانستان میں تھے. لیکن یہاں پہ میں یہ بات ایک دفعہ پھر اس پہ کہوں گی کہ جوڈیشل کمیشن از اے مسٹ, تاکہ جو لوگوں کا یہ ایک برننگ پین ہے اس کو ایک اینڈ ملے, اس پہ ایک مرہم لگے, اور ہماری ریاست اور حکومت چاہے وہ کسی کی بھی ہو, کیونکہ حکومت آنی جانی چیز ہے, اس کو شہداء کی فیملیز کے ساتھ ایک سافٹ رویہ اپنانا چاہیے. تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے اس کے بعد مزید کوئی بات بنتی نہیں ہے. ریاست ماں جیسی ہے, اور جب کوئی اتنے بڑے سانے سے گزرتا ہے, کوئی فیملی اتنے بڑے ٹراما سے گزر رہی ہے, تو اس کو ریاست کی طرف سے کچھ شفقت کی توقع ہے, اور وہ توقع ناجائز نہیں ہے. اب ریاستی مشینری یہ ایمپتھی کیسے کنوے کرتی ہے, اس کو بالکل ایک روٹین کا بزنس نہ سمجھتے ہوئے اس میں جو انسانی بنیادیں ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا سٹیپس لیتی ہے, کون سے ایسے جیسچرز ہیں جس سے شہداء کا غم و غصہ اور ان کی تکلیف کچھ کم ہو سکتی ہے, یہ بڑے ضروری ہیں. ہم نے وہ نکات جو 14 نکات ہیں مظفر صاحب کی طرف سے ہمیں ملے تھے جو شہداء کی فیملیز کے ہیں, وہ ہم نے اپنی اسکرین پہ چلائے ہیں. ہماری یہ گزارش ہوگی موجودہ حکومت سے بھی کہ وہ کائنڈلی ان تمام چیزوں کو دیکھیں, اور جوڈیشل کمیشن سے اگر کلوئر ہوتا ہے تو وائی ناٹ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.